बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज। स्टडी ऑफ एमसीक्यूज के आज के इस सेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और ये सेशन है हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक के हवाले से 1857 से लेकर 1947 तक की जो हिस्ट्री है आज के इस सेशन में हम उसको देखेंगे। आज ये उसका फर्स्ट पार्ट है और फर्स्ट पार्ट में हम 1857 से लेकर 1922 तक इसको देखेंगे और सेकंड पार्ट में फिर हम 1922 से लेकर 1947 तक इसको हम देखेंगे। तो ये वाला सेशन जो है बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही यूज़फुल है। जितने भी वन से पेपर एमसीक्यूज़ हैं, हाँ वो एमसीक्यूज़ के ऊपर बेस करते हैं या सब्जेक्टिव हैं और किसी तरह की कंपैरेटिव और एकेडमिक एग्जामिनेशन है, उन सब के लिए जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक शामिल है, आज का सेशन बहुत ही यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट होगा। आपने इसको एंड तक देखना है और फिर मुझे बताना है कि आज को यह सेशन आपको कैसा लगा और इस हवाले से अपनी राय से मुझे आगाह कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक की जब भी बात करते हैं तो आगाज़ होता है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से, जिसे जंग आज़ादी कहा जाता है। ब्रिटिशर्स के नज़र में ये जो है ये म्यूटनी वार है, जबकि मुसलमानों की नज़र में इसे जंग आज़ादी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से थोड़ा सा पीछे चले जाएं, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी मार से वजूद में आई थी और ये अकबर का दौर था, अकबर के दौर में बनी थी। फिर 1615 में ईस्ट इंडिया कंपनी जहांगीर के दौर में, अब वो जहांगीर के पास आई थी, थॉमस रो आया था और उसने बरसगीर में यहाँ पर तिजारती सरगर्मियाँ शुरू करने की बात की थी और जहांगीर ने उसको तिजारती शुरू करने सरगर्मियाँ करने के साथ मायदा किया था और यूँ सूरत के मकाम पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला प्रोडक्शन यूनिट या फैक्ट्री लगाई थी। तो यूँ ईस्ट इंडिया कंपनी बरसगीर में तिजारत की गर्ज से आई थी और बाद में फिर तिजारती सरगर्मियों के साथ साथ उन्होंने जब औरंगजेब आलमगीर की वफात के बाद जब मुगल हुक्मरान कमज़ोर हुए थे, उन्होंने यहाँ के दीगर सियासी और एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में मुदाखलत शुरू की। 2-3 बैटल्स इंपॉर्टेंट है, मैं इस हवाले से आपको बताता चलूँ। 1757 में एक बैटल लड़ी गई थी जिसे बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं और ये वो बैटल थी जिसमें सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई थी लॉर्ड क्लाइव के हाथों। और इस बैटल में सिराजुद्दौला के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो मीर जाफर थे, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर साजिश की थी और यूँ बैटल ऑफ प्लासी में उनको शिकस्त हुई थी। उसके बाद उनको बंगाल में कंसोलिडेशन का मौका मिला था। 1764 ने मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक मायदा किया था और इस बात से उन्होंने इत्तेफाक किया था कि वो बंगाल की खुद मुख्तारी जो है उससे दस्तबरदार हुए थे। 1764 में ही एक और बैटल होती है जिसे बैटल ऑफ बक्सर कहते हैं। इसमें हालांकि जो अलाइड फोर्सेस थी वो 3 जो है वो कमांडरों के ऊपर मुश्तमिल थी। नवाब शुजाउद्दौला इसमें थे, मीर जाफर थे और इसमें मुग़ल हुक्मरान शाह आलम दोम भी थे। इन तीनों ने मिलकर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस का मुकाबला किया, लेकिन इनकी नाकाम हिकमत अमली और साजिशों की वजह से ये बैटल भी वो हार गए और यूँ 1765 में बंगाल जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्ज़े में आ गया और लॉर्ड क्लाइव जो थे वो पहले गवर्नर जनरल बने थे बंगाल के। तो ये कहानी है प्री हिस्ट्री की 1857 से पहले की कि किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी बरसगीर में आई और यहाँ पे आके उसने किस तरह यहाँ पे कंसोलिडेशन की। अब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के हवाले से आपने याद रखनी है कि इसका स्टार्ट हुआ था 10 मई 1857 को और मकाम था मीरठ। मीरठ के मकाम से इसका आगाज़ हुआ था। बैटल ऑफ प्लासी 1757 और बैटल ऑफ बक्सर 1764 में लड़ी गई थी और इन बैटल्स के बाद जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की एनेक्सेशन हुई थी बंगाल के मकाम पर, जिसकी वजह से बंगाल और सराउंडिंग एरियाज में जितने भी दीगर इलाके थे वहाँ पर काफ़ी डिसकंटेंट और एंग्जाइटी पाई जाती थी। काजेस की बात करें तो देयर वर ए नंबर ऑफ कॉजेस। इसमें इकोनॉमिक कॉजेस भी हैं, सोशल कॉजेस भी हैं, रिलीजियस, पॉलिटिकल और मिलिट्री, ये सारी कॉजेस हैं। इनमें से इकोनॉमिकली बात की जाए तो वो इकोनॉमिक्स फेयर में उनकी जो है इन्फ्लुएंस थी और यहाँ के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता। सोशली भी जो वाइट मैन और नेटिव के बीच में वाज़ेह तफरीक थी और यहाँ के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की जाती थी। रिलीजियसली वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रहे थे और उस हवाले से उसके ऊपर वो काम कर रहे थे और लोकल जो रिलीजन्स थी या जो पीपल थे उनकी एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। पॉलिटिकली उन्होंने यहाँ की वीक एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हुए बहुत सारे ऐसे इक़दाम किए जो कि उनके इन्फ्लुएंस को और यहाँ की वीक एडमिनिस्ट्रेशन को रेफ़र करते हैं, जैसे कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स आपने सुना होगा। डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स जो है वो 1852 में लॉर्ड डलहौजी ने जारी किया था। इस
ڈاکٹرائن کا لبے لباب یہ تھا کہ اگر کوئی بادشاہ مر جاتا ہے اور اس کا حقیقی وارث نہیں ہوتا، اس کی جو حق حکمرانی ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ مقصد اس کا صرف اور صرف یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ یہاں پہ جو ہے وہ علاقوں کو اپنے کنٹرول میں لایا جائے، زیادہ سے زیادہ ریاستوں کو اپنے اندر شامل کیا جائے۔ اسی طرح 1849 میں انہوں نے جو بہادر شاہ ظفر تھے اس سے کہا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی نے کہ وہ ریڈ فورٹ جہاں پہ بہادر شاہ ظفر قیام پذیر تھے وہ جگہ خالی کر دیں۔ تو اس باتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں کی مغل حکومت کتنی کمزور تھی اور ایسٹ انڈیا کمپنی کا اثر و رسوخ کس حد تک تھا۔ ملیٹریلی بات کریں تو جتنی بھی میجر پوسٹیں تھیں وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس تھی، ان کے آفیسرز جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے تھے اور یہاں کے مقامی لوگوں کو لو پیڈ جو امپلائز تھے وہاں پہ رکھا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ جو سب سے مین جو وجہ بنی تھی وہ اینفیلڈ جو رائفلز تھی ان کا استعمال تھا۔ اینفیلڈ رائفلز میں اس کے جو کارٹریج تھے وہ اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ کاؤ اور پگ کے جو ہے وہ چربی سے بنے ہیں اور ان کو لوڈ کرنے کے لیے زبان کے ساتھ منہ کے ساتھ کھولنا پڑتا تھا اور پھر لوڈ کیا جاتا تھا۔ اب گائے جو ہے وہ ہندو کے لیے مقدس تھی اور پگ جو ہے وہ مسلمان اس کو حرام سمجھتے تھے، لہٰذا ان دونوں کمیونٹیز نے اس رائفل کا استعمال جو ہے وہ ترک کر دیا۔ اس کے علاوہ کچھ برٹش آفیسرز کو یہاں پہ ہلاک بھی کیا گیا تھا اور یوں جنگ آزادی کا آغاز ہو گیا جو کہ برصغیر کے مختلف علاقوں میں پھیل گئی۔ بہرحال ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وار آف انڈیپینڈنس میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے مغل حکمرانوں کا یا حکومت کا خاتمہ کر دیا اور برصغیر میں ان کی حکومت قائم ہو گئی جو کہ آئندہ تقریباً 100 سال تک برصغیر پہ قابض رہے اور پھر پاکستان 14 اگست 1947 کو بنا اور اس کے ساتھ انڈیا بنا اور دیگر علاقے ان کے تسلط سے آزاد ہوئے۔ سب سے پہلے جو انڈین کونسل ایکٹ انہوں نے جاری کیا 1857 کے بعد دیٹ واز 1861 اور یہ پہلا ایکٹ تھا وار آف انڈیپینڈنس کے بعد۔ دس واز دی فرسٹ اسٹیپ ٹیکن بائی دی برٹشرز آفٹر دی وار آف انڈیپینڈنس۔ اس کی موٹی موٹی باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ گورنر جنرل کی جو ایگزیکٹو کونسل تھی اس کو ایکسپینڈ کر کے کیا گیا اور 6 سے 12 اس کی تعداد کی گئی اور یہ جو ایڈیشنل ممبران جو کہ مقامی لوگ تھے ان کا ایز ایڈیشنل ممبران لیا گیا 2 سال کے لیے، لیکن ان کے پاس کوئی لیجسلیٹو پاورز نہیں تھی۔ اس کے علاوہ جو پروونشل کونسلز تھی وہ بھی گورنر جنرل کی منظوری کے بغیر کوئی قانون نہیں بنا سکتے تھی اور جو پنجاب اور مدراس کی جو پریزیڈنسیز تھی ان کو بھی اسی طرح کے محدود قسم کے اختیارات حاصل تھے۔ ڈرا بیکس کی بات کی جائے تو ایڈیشنل ممبرز تو انہوں نے یہاں پہ رکھے تھے انڈینز کو، لیکن ان کے پاس کوئی پاورز نہیں تھی اور ان کے سلیکشن کا بھی کوئی میرٹ کی یا شفاف طریقے سے نہیں کی جاتی تھی اور نہ ہی ان کے پاس کوئی لیجسلیٹو پاورز تھی۔ نہ وہ کسی بل کو اپوز کر سکتے تھے، نہ میں کسی میں امینڈمنٹ کر سکتے، جسٹ ان کا ایک سیریمونیل سا یہ انہیں پورٹ فولیو کریٹ کیا تھا تاکہ یہاں کے لوگوں کی آواز جو ہے جو برٹش گورنمنٹ کے خلاف ہے اس کو اپیز کیا جا سکے۔ نیکسٹ ون از اردو ہندی کنٹروورسی، بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے یہ ایشو ہے اور اس حوالے سے جب بھی انڈو پاک ہسٹری کی بات کی جاتی ہے تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایشو سامنے آتا ہے۔ اس کا آغاز ہوتا ہے 1867 سے، 1867 میں اس کا آغاز ہوتا ہے اور اس کا جو مقام آغاز ہے وہ بنارس کے مقام سے ہوتا ہے۔ یہ آپ نے اچھی طرح یاد رکھنا ہے، اردو ہندی تنازع کا آغاز بنارس سے ہوا تھا۔ ہندو نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ اور پرشین کی جگہ ہندی کو رائج کیا جائے اور دیوناگری رسم الخط ہے اس کو ٹرانسکرپٹ جو ہے اس کو جاری کیا جائے۔ اس حوالے سے جو فرسٹ پریکٹیکل سٹیپ تھا وہ لیفٹیننٹ گورنر آف بنگال جارج کیمبل نے لیا تھا اور 1871 میں انہوں نے بنگال کے پرونس سے اردو کو بین کر دیا تھا۔ تو دس واز دی فرسٹ پریکٹیکل سٹیپ اگینسٹ اردو۔ اس کے بعد ہنٹر کمیشن کے سامنے بھی ہندوؤں نے بڑا واولہ مچایا تھا اور کوشش کی تھی کہ ان کے سامنے بھی اس کو قائل کیا جائے کہ اردو کو اسکریپ کیا جائے۔ سیکنڈ امپورٹنٹ اسٹیپ اگینسٹ اردو واز ٹیکن بائی اینتھونی میکڈونلڈ who was the governor of UP اور 1900 میں انہوں نے اپنے ورون سے اردو کو ڈسمس کر دیا تھا، اردو کو خارج کر دیا تھا۔ تو یہ 2 شخصیات ہیں جنہوں نے اردو کے خلاف پریکٹیکل سٹیپس لیے تھے 1871 میں اور 1900 میں۔ مسلمانوں کی طرف سے جب بھی اردو کے ڈیفنس کی بات کی جاتی ہے تو ایک شخصیت کا نام سب سے نمایاں آتا ہے اینڈ دیٹ از نواب محسن الملک۔ نواب محسن الملک نے اردو کے خلاف جو یہ مہم تھی اس میں بڑا بھرپور کردار ادا کیا اور سب سے پہلے انہوں نے اردو ڈیفنس سوسائٹی بنائی تھی۔ یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، اردو ڈیفنس سوسائٹی نواب محسن الملک بنائی تھی اور اس کا آغاز انہوں نے اگست 1900 میں کیا تھا، یعنی این اسی سال جب اینتھونی میکڈونلڈ نے اردو کو یوپی سے اسکریپ کیا تھا تو اسی سال اگست میں انہوں نے الہ آباد کے مقام پر اس کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور سٹیپ لیا تھا انجمن ترقی اردو کے نام سے۔
انجمن ترقی اردو کے نام سے انہوں نے یہ ایک تنظیم قائم کی تھی، اور یہ انہوں نے 3 سال کے بعد یعنی 1903 میں علی گڑھ کے مقام سے شروع کی تھی۔ تو اس طرح نواب محسن الملک کا نام اردو کے دفاع کے لیے اور تحفظ کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ نمایاں حروف میں لکھا جائے گا۔ دارالعلوم دیوبند 1867 میں دیوبند کے مقام پر بنا تھا۔ اس سے پہلے جو ہے وہ علی گڑھ موومنٹ ہی سول ریپریزنٹیٹیو تھی یا ایجوکیشن فیلڈ میں تھی، اور یہ ماڈرن اور ویسٹرن ایجوکیشن کے اوپر بیس کرتی تھی، اور وہاں پہ کوئی مذہبی تعلیم کے حوالے سے کوئی ادارہ موجود نہیں تھا۔ بہت سارے لوگ اس حوالے سے پریشان تھے، اور اس حوالے سے حاجی محمد عابد صاحب نے ایک نظریہ فلوٹ کیا تھا کہ ایک دینی مدرسہ قائم کیا جائے جہاں پہ لوگوں کی دینی تعلیمات کے اوپر کام کیا جائے۔ تو اس حوالے سے یہ پھر مدرسہ 1867 میں بنا تھا دیوبند کے مقام پر۔ دیوبند کے اس مدرسے کی بات کی جائے تو یہ اس میں 2 فیکشن بن گئے تھے۔ ایک مولانا حسین احمد مدنی تھے، انہوں نے جمعیت علماء ہند بنائی تھی، یہ جماعت انہوں نے قائم کی تھی، اور اس جماعت کے پلیٹ فارم سے انڈین نیشنل کانگریس کی انہوں نے حمایت کی تھی، اور یہ پارٹیشن کے حق میں نہیں تھے۔ جبکہ دوسرا فیکشن جو تھا وہ اشرف علی تھانوی جو ہے اس کے سربراہی کر رہے تھے، اور انہوں نے جمعیت علماء پاکستان بنائی تھی۔ یہ اور ان کے پلیٹ فارم سے انہوں نے پاکستان اور مسلم لیگ کے کاز کی جو ہے وہ حمایت کی تھی۔ تو اس طرح دارالعلوم دیوبند جو ہے وہ 1867 میں قائم ہوا تھا، اور مولانا محمد قاسم ننوتوی جو ہے وہ اس کے بانیوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اور یہ جو دیوبند جگہ ہے یہ سہارنپور ڈسٹرکٹ ہے، اور اتر پردیش کی یہ اسٹیٹ ہے، وہاں پہ پایا جاتا ہے۔ علی گڑھ موومنٹ کی بات کی جائے تو سب سے پہلے سر سید احمد خان کا نام آتا ہے، اور سر سید احمد خان کے حوالے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 17 اکتوبر 1817 کو آپ دلی میں پیدا ہوئے تھے۔ تو ڈیٹ آپ نے اچھے طریقے سے یاد رکھنی ہے۔ 17/10/1817 کو آپ دلی میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے والد میر متقی تھے، اور آپ کی جو وفات ہوئی تھی وہ 27 مارچ 1898 کو علی گڑھ کے مقام پر ہی ہوئی۔ تو اس طرح 80 سال کی عمر میں سر سید احمد خان نے انتقال کیا تھا۔ سر سید احمد خان کی جو خدمات ہیں وہ بہت طویل ہے، اور سب سے نمایاں خدمات ان کی تعلیم کے میدان میں ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے فرسٹ اسٹیپ جو لیا تھا 1859 میں مراد آباد میں انہوں نے ایک اسکول قائم کیا تھا۔ پھر 1863 میں یعنی 4 سال کے بعد انہوں نے غازی پور میں دوسرا اسکول قائم کیا تھا، یہ 4 سال کے بعد۔ پھر نیکسٹ ایئر 1864 میں انہوں نے ایک سائنٹیفک سوسائٹی بنائی تھی 9 جنوری 1864 کو، یہ بھی غازی پور کے مقام پر انہوں نے بنائی تھی، اور جس کا مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی دیگر علوم ہیں دیگر لینگویجز میں ان کو کنورٹ کیا جائے، ان کا ٹرانسلیشن کر کے جو ہے مسلمانوں کو اس سے روشناس کروایا جائے۔ اس کے بعد 1866 میں علی گڑھ گزٹ انسٹیٹیوٹ، یہ بہت اچھی جو ہے ڈیٹ آپ نے یاد رکھنی ہے، بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ انہوں نے پبلش کیا تھا 1866 میں۔ 1866 میں ہی مومڈن ایجوکیشنل کانفرنس بنی تھی۔ تو 1866 میں یہ 2 امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، دونوں کو آپ نے اچھی طرح یاد رکھنا ہے، ایک علی گڑھ گزٹ انسٹیٹیوٹ اور دوسرا تھا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس۔ 1874 میں محمدن اینگلو اورینٹل اسکول انہوں نے قائم کیا تھا علی گڑھ کے مقام پر، اور ڈیٹ تھی 24 مئی، اور اس کا افتتاح ولیم میور نے کیا تھا۔ پھر 3 سال کے بعد یہ اسکول اپ گریڈ ہو کے کالج بن گیا تھا، اور 8 جنوری 1877 کو لارڈ لیٹن نے اس کالج کا افتتاح کیا تھا۔ جبکہ 1920 میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج کو اپ گریڈ کر کے یونیورسٹی بنایا گیا تھا، اور ڈیٹ تھی 9 سپٹمبر 1920، اور علی گڑھ کے مقام پر اس کی اپ گریڈیشن ہوئی تھی، اور علی گڑھ جو ہے یہ اتر پردیش انڈیا میں پایا جاتا ہے۔ سر سید احمد خان کے کیریئر کی بات کی جائے تو 1839 میں انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ 2 سال کے بعد آپ منصب بن گئے تھے امتحان دے کر 1841 میں۔ 1846 میں آپ چیف جج بن گئے تھے، اور 1857 میں وار آف انڈیپینڈنس کے دوران آپ بجنور کے مقام پر تھے۔ پھر نیکسٹ ایئر 1858 میں آپ صدر الصدور بن گئے اور مراد آباد چلے گئے، اور پھر آپ نے ایسٹ انڈیا کمپنی سے ملازمت سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی 1876 کو، اور اس کے 1 سال کے بعد جو امپیریل کونسل کے ممبر بنے تھے تو 1877 میں، یعنی 76 میں آپ ریٹائر ہوئے تھے، اور 1 سال کے بعد امپیریل کونسل کے ممبر بن گئے تھے۔ سر سید احمد خان کی لٹریری ورک کی بات کی جائے تو بہت سارے ایگزمپلری کام انہوں نے اس فیلڈ میں بھی کیے ہیں۔ 1847 میں اسرار الصنادید انہوں نے لکھی تھی، یہ کتاب بہت ہی امپورٹنٹ بک ہے۔ اس کے علاوہ 1855 میں ہسٹری آف مسلم رول ان انڈیا انہوں نے لکھی، ہسٹری آف بجنور انہوں نے 1855 میں لکھی تھی، تاریخ فیروز شاہی 1862 میں، کازز آف انڈین ریوولٹ، یہ جنگ آزادی کے 2 سال کے بعد انہوں نے
1859 میں لکھی تھی. تبیین الکلام کے نام سے انہوں نے ایک کمنٹری لکھی تھی آن بائبل کے اوپر، جس میں انہوں نے اسلام اور کرسچینٹی کی سملیرٹیز کو لکھا تھا 1861 میں. اور 1870 میں انہوں نے 2 امپارٹنٹ پبلیکیشن ان کی ہوئی تھی. ایک تھی تہذیب الاخلاق اور دوسری تھی خطبات احمدیہ، جو کہ ولیم میور کی کتاب لائف آف محمد کے جواب میں انہوں نے لکھی تھی، جس میں انہوں نے بڑے مدلل انداز میں اس کے اعتراضات کا جواب دیا تھا، جو کہ ولیم میور نے لائف آف محمد میں کیا تھا. فارمیشن آف انڈین نیشنل کانگریس ہوئی ہے 1885 میں. اس کی ڈیٹ تھی 28 دسمبر 1885 اور مقام تھا بمبئی. تو یہ تینوں چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس کی ڈیٹ اور اس کی پلیس جہاں پہ وہ بنی تھی. ایلن اوکٹاوین ہیوم، جسے شارٹ فارم میں اے او ہیوم کہتے ہیں، وہ ایک برٹش ریٹائرڈ سول سروس آفیسر تھے. انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی، جبکہ اس کے فرسٹ پریزیڈنٹ تھے وومیش چندر بنرجی. وومیش چندر بنرجی واز دی فرسٹ پریزیڈنٹ آف آل انڈیا نیشنل کانگریس. آل انڈیا نیشنل کانگریس تو انیشیلی ساری جو کمیونٹیز تھی انڈو پاک میں اس کی ریپرزنٹیشن کی بات کرتی تھی، لیکن بعد میں ود پیسج آف ٹائم اس کی پالیسیز میں چینج آیا اور وہ پھر پرو ہندو کاز کے لیے اس نے اپنے آپ کو منتخب کر لیا، اور بالخصوص مسلمانوں کے خلاف اس کی جو پالیسیز تھیں وہ کافی معاندانہ ہو گئی. تو اس حوالے سے آل انڈیا نیشنل کانگریس کے کو جو ہے اس کو فیزز کو یا پالیٹکس کو 3 فیزز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. فرسٹ فیز جو انیشیل فیز تھا 1885 سے 1907 تک، اس کو ماڈریٹ یعنی معتدل اور بیلنس فیز سمجھا جاتا ہے. سیکنڈ فیز میں ان کی پالیسیز چینج ہوتی ہے، ایکسٹریمسٹ جو ایلیمنٹس ہیں وہ زیادہ اس میں جو ہے وہ انفلوئنس حاصل کرتے ہیں، اور اس دوران وہ اسرٹیو نیشنلزم، سوادیشی بائیکاٹ اور ایجیٹیشن کی سیاست کو پروموٹ. جبکہ تھرڈ فیز جو ہے وہ 1919 سے لے کر 1947 تک وہ گاندھین ایرا کہلاتا ہے، جس میں پیس اور کی بات کی جاتی ہے، جو کہ گاندھی کا فلسفہ تصور کیا جاتا ہے. انڈین کونسلز ایکٹ آف 1892 دس واز دی سیکنڈ اسٹیپ. اس سے پہلے فرسٹ اسٹیپ ہم پڑھ چکے ہیں 1861 میں ہوا تھا اور یہ دوسرا ایکٹ تھا جو کہ برٹشرز نے لیا تھا. اس کے مین پوائنٹس کی اگر بات کی جائے تو ایک تو نان آفیشلز ممبر جو کہ ایڈیشنل ممبرز کہلاتے تھے، ان کی تعداد کو بڑھایا گیا تھا سینٹرل لیجسلیٹو میں اینڈ پروونشل لیجسلیٹو کونسلز میں، لیکن ان کی تعداد کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ جو سرکاری ممبران تھے ان کی اکثریت کو برقرار رکھا تھا. اس کے علاوہ پہلی دفعہ یہ پروویژن شامل کی گئی کہ کونسلز کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اینول فائنینشیل سٹیٹمنٹ جو تھی اس پر وہ بحث کر سکتی تھی، اس پر وہ ڈسکس کر سکتی تھی، جبکہ فرسٹ ایکٹ میں ہم دیکھتے ہیں تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی. یعنی جو ممبرز ہوتے تھے وہ بات چیت نہیں کر سکتے تھے، کسی حوالے سے وہ ڈسکشن میں حصہ نہیں لے سکتے تھے. اس کے علاوہ جو ایگزیکٹو کونسل تھی گورنر جنرل کی، اس کو بڑھا کر اس کی تعداد 16 کیا گیا، جبکہ پچھلے ایکٹ میں 1861 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو 6 سے 12 کیا گیا تھا، اور یہاں پہ اس کو 16 کیا گیا ہے. جن میں سے 1/5 جو ممبرز آف دی کونسل ہوں گے وہ نان آفیشلس ممبر ہوں گے. ڈرا بیک کی بات کی جائے تو یہ اٹ واز اے کاشیس ایکسٹینشن آف 1861. ماس میں 2 چیزوں کے گورنر جنرل کی ایگزیکٹو کونسل کو بڑھایا گیا، اور پھر جو ممبران تھے ان کو ڈسکشن کرنے کی اجازت دی کہ اینول فائنینشیل سٹیٹمنٹ کے باقی اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی لیجسلیٹو پاورز نہیں تھی، اور نہ ہی وہ کوئی حکومت کے خلاف کوئی آفیشیل بلاگ کے خلاف کوئی ایکسپریشن کر سکتے تھے، اور ان کی مخالفت کے باوجود بھی جو قانون سازی ہوتی تھی وہ حکومت کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوتی تھی. نیکسٹ ون از ندوۃ العلماء. 1894 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی ندوۃ العلماء کے حوالے سے. ندوۃ العلماء بھی ایک اسکول آف تھاٹ یا ایک تعلیمی ادارہ ہے. برصغیر میں اس سے پہلے جو ہے وہ علی گڑھ موومنٹ تھی، اور دوسرا 1867 میں دیوبند کا مدرسہ بنا تھا. تو یہ دونوں جو انسٹیٹیوشن تھے، ایک تو ریلیجیس ایجوکیشن کے اوپر بیس کرتا تھا اور دوسرا ماڈرن ایجوکیشن کے اوپر بیس کرتا تھا. یہ دونوں اپنی اپنی ایکسٹریم میں تھے. تو یہاں پہ پھر ایک تیسرا اسکول آف تھاٹ ندوۃ العلماء کی صورت میں آیا 1894 میں، جو کہ ریلیجیس اور ماڈرن ایجوکیشن دونوں کو اوپر فوکس کرتا تھا، اور اس کا ماننا یہ تھا کہ دونوں تعلیموں کو ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہیے، دونوں جو ہے وہ امپورٹنٹ ہیں. تو اس طرح ایک نیو تھاٹ کے ساتھ یہ آیا تھا. اس کی بنیاد رکھی تھی مولوی عبدالغفار نے. عبدالغفار تھے جنہوں نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی تھی 1894 میں، اور لکھنؤ کے مقام سے اس کا جو ہے وہ افتتاح ہوا تھا. 2 دسمبر 1898 کو اس نے جو ہے ریگولر فنکشننگ کی تھی، اور مینلی اس کا فوکس یہ تھا کہ مذہبی تعلیم اور ماڈرن تعلیم دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلا جائے.
پارٹیشن آف بنگال 1905 the next topic ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بنگال جو ہے وہ برٹش انڈیا کا سب سے بڑا پروونس تھا ان ٹرمز آف پاپولیشن اینڈ ان ٹرمز آف ایریا, اور اس میں بہار, چھتیس گڑھ, اڑیسہ اور آسام کے وسیع عریض علاقے جو ہے وہ شامل تھے, اور کل ملا کر اس کی 78.5 ملین پاپولیشن تھی. 1899 میں لارڈ کرزن جو ہے وہ واسرائی بنے تھے انڈیا کے, اور انہوں نے اس علاقے کا دورہ کیا تھا, اور دورہ کرنے کے بعد انہوں نے پھر یہاں کے ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے برٹش گورنمنٹ کے پاس اس کی پارٹیشن کی جو ہے وہ پروپوزل بھیجی تھی, اور پھر اس پروپوزل کے نتیجے میں بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا, یعنی ایسٹرن ونگ اینڈ ویسٹرن ونگ. جو ایسٹرن ونگ تھا اس کا کیپٹل جو ہے وہ ڈھاکہ تھا, اور جو ویسٹرن ونگ تھا اس کا کیپٹل کلکتہ تھا. تو اس طرح یہ دو ونگ جو تھے اس کو کم کیا گیا. پاپولیشن جو ہے وہ ایسٹرن ونگ کی 31 ملین تھی, اور ویسٹرن ونگ کی پاپولیشن جو تھی 47 ملین تھی, اور اس طرح اس کو دو ونگز میں تقسیم کیا گیا. اس کی پارٹیشن کی جو اناؤنسمنٹ تھی وہ لارڈ کرزن نے 19 جولائی 1905 کو کی تھی, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کی جو ڈیٹ ہے وہ 16 اکتوبر 1905 ہے. یہ ڈیٹ بہت اچھے طریقے سے آپ نے یاد رکھنی ہے. اور ولیم سینٹ جان براڈرک یہ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے ڈیورنگ پارٹیشن آف بنگال. تو لارڈ کرزن کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں, لیکن سیکرٹری آف اسٹیٹ کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں, اور اس طرح کی چیزیں ایگزامینیشن میں پوچھی جاتی ہیں. شملہ ڈیپوٹیشن ایک وفد مسلمانوں کا گیا تھا 1906 میں یہ لارڈ منٹو سے ملاقات کے لیے. اب اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ ایک تو انڈین نیشنل کانگریس جی کی جو پالیسیز تھی وہ ہوسٹائل تھی اسپیشلی ٹورڈز دی مسلم, اینڈ اٹ واز سین ڈیورنگ دی اردو ہندی کنٹروورسی آف 1867 کہ وہ مسلمانوں کے تشخص کے خلاف بہت زیادہ تھے, اور مسلمانوں کے خلاف ان کی پالیسیز بہت زیادہ ہوسٹائل تھی. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں تو لبرل پارٹی برسرکدار آئی تھی لارڈ جارج کی قیادت میں 1905 میں یو کے میں, اور وہ بھی کچھ نیو ریفارمز اور نیو پالیسیز انٹروڈیوس کروانا چاہتے تھے. تو لہٰذا سچویشن اس طرح کی تھی کہ مسلمان اس بات کو ضروری سمجھتے تھے کہ وہ اپنی گزارشات جو ہے وہ حکومت وقت تک پہنچائیں. تو اس سلسلے میں ایک 35 ممبرز ڈیلیگیشن تشکیل دیا گیا جسے شملہ ڈیپوٹیشن کہتے ہیں, اور یہ جو ڈیلیگیشن تھا سر آغا خان سوئم کی قیادت میں جو ہے لارڈ منٹو سے ملنے کے لیے گیا تھا, اور لارڈ منٹو سے اس نے ملاقات کی تھی آن 1 اکتوبر 1906. 1/10/1906 کو لارڈ منٹو سے ملا تھا شملہ کے مقام پر. میجر ڈیمانڈز تھی سیپریٹ الیکٹوریٹس, مسلمانوں کے لیے جداگانہ طریقہ انتخاب, اس کے بعد مسلمانوں کے لیے قانون ساز اداروں میں سیٹس, مسلمانوں کے لیے گورنمنٹ سروسز میں کوٹا, اینڈ مسلمانوں کے لیے مسلم ججز کا تقرر جوڈیشری میں. اب اس کا آؤٹ کم کیا نکلا تھا؟ بیٹن نے مسلمانوں کی ڈیمانڈز کو بڑے کنسیڈریشن کے ساتھ, بڑے غور و خوض کے ساتھ سنا تھا, اور مسلمان کا ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ ڈیمانڈ اباؤٹ تھی سیپریٹ الیکٹوریٹس جداگانہ طریقہ انتخاب کے حوالے سے, اس کو اس نے قبول کیا تھا. اور پھر لیٹر آن 1909 کی جو منٹو مارلے ریفارمز تھی اس میں مسلمانوں کے اس مطالبے کو شامل کر کے اس میں شامل کیا گیا تھا. اس کے بعد آتی ہے فارمیشن آف مسلم لیگ. اب فارمیشن آف مسلم لیگ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ ایک تو مسلمانوں کو نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ ان کے پاس ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے. اس سے پہلے انڈین نیشنل کانگریس بن چکی تھی, اور انڈین نیشنل کانگریس جو ہے وہ ہندو کے جو ہے وہ کاز کو زیادہ پروموٹ کر رہی تھی. اب مسلمانوں کے لیے بھی ایک پلیٹ فارم کی ضرورت تھی جہاں وہ اجتماعی طور پر اپنے مطالبات پیش کر سکیں, اپنی بات چیت کر سکیں. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسی سال 1906 میں 1 اکتوبر کو شملہ ڈیپوٹیشن جاتا ہے, اور وہ جا کے لارڈ منٹو سے ملتا ہے, اور یہ ملاقات بھی کافی اچھے خوشگوار ماحول میں ہوتی ہے, اور لارڈ منٹو مسلمانوں کے مطالبات کو بڑے اچھے طریقے سے سنتا ہے, جس سے مسلمانوں کو انکریجمنٹ ملتی ہے. لہٰذا مسلمانوں کے لیے مسلمانوں نے 1 اسٹیپ فردر جانے کا فیصلہ کیا, اور ایک سیاسی جماعت کی تشکیل کا فیصلہ کیا, اور محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا جو سالانہ اجلاس ہو رہا تھا ڈھاکہ کے مقام پر, اس کانفرنس کے دوران 30 دسمبر 1906 کو 30/12/1906 کو ڈھاکہ کے مقام پر نواب سلیم اللہ خان نے ایک سیاسی جماعت بنانے کی جو ہے وہ تجویز دی تھی, اور اس تجویز کی روشنی میں ایک علیحدہ سیاسی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے
قائم ہوئی تھی، اور وہ اجلاس جو یہ 30 دسمبر 1906 کو ہوا تھا، اس کی صدارت کس نے کی تھی؟ اس کی صدارت کی تھی نواب وقار الملک نے۔ اس کے پہلے صدر کا نام تھا سر آدم جی پیر، جب 22 جون 1907 میں جو فرسٹ سیشن ہوا تھا کراچی میں، اس کی صدارت کی تھی، اور قائد اعظم اس کے لاسٹ پریزیڈنٹ تھے۔ قائد اعظم نے مسلم لیگ کو جوائن کیا تھا 10 اکتوبر 1913، 10 اکتوبر 1913 کو انہوں نے جوائن کیا تھا۔ مسلم لیگ کام کرنے کے بعد پھر ایک 60 رکنی کمیٹی بنائی گئی تھی، جس کے ذمہ یہ کام لگایا گیا تھا کہ وہ محمد علی جوہر کی قیادت میں مسلم لیگ کا کانسٹیٹیوشن تیار کرے۔ چنانچہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن تیار کیا تھا جو کہ گرین بک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ منٹو مارلے ریفارمز ویری امپورٹنٹ ریفارمز ہیں، دین دس از دا تھرڈ اسٹیپ in terms of legal area of the British government۔ 1861 پھر 1892 اور پھر لیگل فارم میں 1909 میں منٹو مارلے ریفارمز آتی ہیں۔ یہاں پہ آپ کو منٹو کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، لارڈ منٹو کون تھے؟ یہ واسرائے تھے، اور مارلے کون تھے؟ یہ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے۔ تو یہ دو ڈیزگنیشن آپ ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ بیک گراؤنڈ کی بات کیجیے، ایک تو آل انڈیا مسلم لیگ کا اور انڈین نیشنل کانگریس کا انفلوئنس اور پریشر تھا۔ لبرل پارٹی یو کے میں نئی بنی تھی 1906 میں، وہ نئی پالیسیز اور ریفارمز کی بات کر رہی تھی۔ اور تیسرا جاپان کی وکٹریز جو تھی رشیا کے خلاف ان دس ریجن، وہ بڑی امپورٹنٹ تھی 1904-05 کی بار میں، اور برٹشرز کو یہ فیئر تھا کہ اگر فردر آگے ساؤتھ ایشیا کی طرف آتے ہیں تو یہاں کے لوگوں کی اپیزمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اب اس کے مین پوائنٹس کیا تھے؟ فرسٹلی جو انڈینز تھے ان کو شامل کیا گیا سیکرٹری آف اسٹیٹ کی کونسل میں، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ واسرائے کی ایگزیکٹو کونسل میں، ایگزیکٹو کونسل آف بمبئی اینڈ مدراس، تو یہاں پہ انڈینز کو شامل کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو ممبر آف لیجسلیٹو کونسلز تھے آف گورنر جنرل اینڈ گورنرز، ان کی تعداد میں اضافہ کیا گیا۔ ویری فرسٹ ٹائم 1909 کی ریفارمز میں جو ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلیز تھے انہیں سوالات کرنے، ایگزیکٹو کے ایکشن کو کرٹیسائز کرنے، اور پبلک انٹرسٹ کے میٹر اور سپلیمنٹری میٹرز اور ڈیمانڈ کے حوالے سے بات کرنے کا موقع دیا گیا تھا۔ تو یہ کافی فردر سٹیپ تھا ریفارمز کے حوالے سے۔ اس سے پہلے دو سٹیپس ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مائنر سی جو ہے وہ چینجز تھی، تو یہ ایک میجر شفٹ تھی ٹورڈز دی پالیسیز کے۔ اب جو ممبرز آف لیجسلیٹو اسمبلیز ہوتے تھے وہ سوالات بھی کر سکتے تھے، ایون وہ کرٹیسائز بھی کر سکتے تھے، اور پبلک انٹرسٹ کے میٹرز کے اوپر وہ بات کر سکتے تھے۔ مسلمانوں کے لیے اس میں خاص بات یہ تھی کہ لارڈ منٹو نے 1906 میں جو شملہ کے مقام پر مسلمانوں کے مطالبات سنا تھا، وہ اس منٹو مارلے ریفارمز میں انکارپوریٹ کیا گیا ان دی فارم آف سیپریٹ الیکٹوریٹ فار مسلم، یعنی مسلمانوں کے لیے جداگانہ طریقہ انتخاب کا۔ اس کے علاوہ جو آفیشیل ممبرز تھے ان کی تعداد کو بہرحال برقرار رکھا گیا، وہ میجارٹی میں تھے، اور اس کے لیے انہوں نے اسپیشل ریپریزنٹیشن بنائی تھی۔ جو برٹشرز کے لائلسٹ تھے جیسے لینڈ لارڈز، انڈسٹریلسٹ، ان کو انہوں نے میکسیمم سپورٹ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اسپیشل ریپریزنٹیشن قائم کی تھی۔ منٹو مارلے ریفارمز کے حوالے سے میں آپ کو ایک چیز یہاں اور بتاتا چلوں کہ منٹو مارلے ریفارمز کے نتیجے میں انڈائریکٹ جو ہے وہ الیکشن کا رواج کیا گیا۔ اب انڈائریکٹ کس طرح؟ سب سے پہلا جو ٹیئر تھا اس میں لوکل کونسلز کے یا لوکل باڈیز کے جو ہے وہ الیکشن ہوتے تھے، لوگ ان کو براہ راست منتخب کرتے تھے۔ جب یہ لوکل کونسلز کے لوگ جب منتخب ہو جاتے تھے تو یہ پھر الیکٹورل کالج بناتے تھے، یہ الیکٹورل کالج کے ممبران کا انتخاب کرتے تھے۔ تیسرے ٹیئرز میں الیکٹورل کالج کے جو ممبران ہوتے تھے وہ ممبر آف پروونشل اسمبلیز، ان کا انتخاب کرتے تھے، اور ممبر آف پروونشل اسمبلیز جو امپیریل لیجسلیٹو کونسلز تھی اس کے ممبران کا تقرر کرتے۔ اس طرح منٹو مارلے ریفارمز میں جو الیکشن کا طریقہ کار تھا وہ انڈائریکٹ تھا۔ انلمنٹ آف پارٹیشن آف بنگال، بنگال کی تقسیم منسوخ ہوتی ہے 12 دسمبر 1911، 12/12/1911، یہ بہت امپورٹنٹ ڈیٹ ہے۔ لارڈ ہارڈنگ تھے اس وقت وائسرائے آف انڈیا، اور انہوں نے جارج پنجم کی جو تقریب کی تاج پوشی کی تقریب ہو رہی تھی دلی کے مقام پر، وہاں پہ انہوں نے اس کی منسوخی کا اعلان کیا، اور اس وقت سیکریٹری آف اسٹیٹ تھے رابرٹ کریوئی ملنس۔ رابرٹ کریوئی ملنس واز the Secretary of State during the annulment of partition of بنگال۔ 1911 میں annulment of partition of بنگال کے ساتھ ساتھ کیپٹل بھی چینج ہوتا ہے، اور یہ شفٹ ہوتا ہے کلکتہ سے نیو دلی آ جاتا ہے، تو یہ بھی امپورٹنٹ ایونٹ ہے۔ 10 اکتوبر 1913 کو قائد اعظم مسلم لیگ جو ہے وہ جوائن کرتے ہیں۔ اس سے پہلے 1906 میں آپ نے آل انڈیا نیشنل کانگریس جوائن کی تھی، اور 1913 میں آپ نے مسلم لیگ جوائن کی۔ 1920 میں آپ نے کانگریس سے استعفیٰ دیا تھا، اور یوں
وہ 14 سال تک کانگریس کے ممبر رہے تھے اور دونوں جماعتوں کے مل کر مشترکہ ممبر وہ 7 سال تک رہے 1913 سے لے کر 1920 تک۔ لکھنؤ پیکٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ تھا۔ قائد اعظم جب مسلم لیگ میں شامل ہوئے تھے تو اس سے پہلے وہ کانگریس کے بھی رکن تھے اور ان کی یہ کوشش تھی کہ وہ دونوں جماعتیں مل کر کوششیں کریں اور اس حوالے سے انہوں نے بہت کوششیں کی تھی۔ انہیں کی کوششوں سے جوائنٹ سیشن ہوئے تھے بہت پارٹیز کے لکھنؤ کے مقام پر دسمبر 1916 میں، اور جس میں دونوں پارٹیز نے ایگری کیا تھا وہ مل کر کوششیں کریں گی اپنے حقوق کے لیے، اور انہیں کی کوششوں سے پھر ایگریمنٹ ہوا تھا 29 دسمبر 1916 ایٹ لکھنؤ۔ یہ ڈیٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے لکھنؤ کے حوالے سے، 29 دسمبر 1916 اور مقام تھا لکھنؤ۔ اب لکھنؤ پیکٹ جو تھا اس کے امپورٹنٹ پوائنٹ میں آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ایک پکچر ہے۔ ایک تو جتنے بھی مائنارٹیز تھی ان کی نمائندگی کی بات کی گئی پروونشل لیجسلیٹو اسمبلیز میں، مسلمانوں کے جدائیگانہ طریقہ انتخاب کو مانا گیا۔ امپیریل اینڈ پروونشل لیجسلیشنز میں مسلمانوں کے لیے 1/3 ریپرزنٹیشن کی بات کی گئی کونسلز اینڈ سینٹرل کونسلز میں اور سینٹرل گورنمنٹ میں۔ اس کے علاوہ جو ممبرز آف دی کونسل تھے انہیں رائٹ آف ارجرن موشن کی جو ہے اپیل کا حق دیا گیا۔ جو نمبر آف ممبرز آف سینٹرل لیجسلیٹو کونسل کے جو ممبران تھے اس کی تعداد کو 150 کرنے کی بات کی گئی۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے کچھ صوبوں میں اسٹرینتھ کا تعین کیا گیا، جیسے پنجاب میں 50%، بنگال میں 40%، یو پی میں 30%، بہار میں 25%، سی پی میں 15%، مدراس میں 15% اور بمبئی میں 33 1/3% جو ہے وہ مسلمانوں کو اسٹرینتھ کے حساب سے ان کو دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ پروویژن یہ تھی کہ اگر کوئی بل یا بل کا کوئی حصہ کسی ایسی کمیونٹی سے متعلق ہو جس کے 3/4 ارکان اس کی اگر مخالفت کریں تو اس پر ووٹ نہیں ہوگا۔ قائد اعظم کی کوششوں کی وجہ سے ہی لکھنؤ پیکٹ ہوا تھا، لہٰذا قائد اعظم کو آرکیٹیکٹ آف لکھنؤ پیکٹ اینڈ دی ایمبیسیڈر آف ہندو مسلم یونٹی کا خطاب سروجنی نائیڈو نے دیا تھا۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 یہ 4th اسٹیپ تسلیم کیا جاتا ہے لیگل فرٹرنیٹی میں۔ 1909 کے بعد یہ انادر ریفارمز آتی ہیں 1919 میں، اسے منٹیگیو چیمسفورڈ ریفارمز بھی کہا جاتا ہے، اور چیمسفورڈ جو تھا یہاں پہ وہ تھا واسرائے، اور جو منٹیگیو تھے وہ تھے سیکرٹری آف اسٹیٹ، تو یہاں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کونسل کی بنیادی چیزیں جو تھی، ایک تو کونسل آف سیکرٹری آف اسٹیٹ ٹو بی فرام 8 سے 12 کی گئی، ان میں سے 1/3 وہ لوگ رکھے گئے جو انڈیا میں پچھلی 10 سال سے تقریباً رہ رہے ہوں۔ دوسری جو سگنیفیکنٹ چیز وہ یہ آئی تھی ان ریفارمز میں، سیکرٹری آف اسٹیٹ کی جو سیلری تھی وہ برٹش گورنمنٹ سے دینے کی بات کی گئی تھی، اس سے پہلے یہ انڈیا کے خزانے سے دی جاتی تھی، تو یہ 1919 کا جو ایکٹ ہے اس کی بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ 1919 کے ایکٹ کی اگر مین بات کی جائے تو سینٹرل لیجسلیچر 2 حصوں میں تقسیم تھی، ایک کونسل آف اسٹیٹ اور دوسری لیجسلیٹو اسمبلی۔ اس کو آپ اپر ہاؤس کہہ سکتے ہیں اور اس کو آپ لوور ہاؤس کہہ سکتے ہیں۔ کونسل آف اسٹیٹ اور لیجسلیٹو اسمبلی کے جو ممبران تھے ان کی تعداد کتنی تھی؟ کونسل آف اسٹیٹ کے ممبران 60 تھے، جس میں سے 35 جو ہے وہ الیکٹڈ تھے اور 25 نامینیٹڈ، اور لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبران کی تعداد 144 تھی، 103 الیکٹڈ تھے اور 41 جو ہے وہ نامینیٹڈ تھے۔ ان کی میعاد جو تھی وہ کونسل آف اسٹیٹ کی یعنی اپر ہاؤس کی 5 سال تھی، جبکہ لوور ہاؤس کی میعاد 3 سال تھی، اس سے 2 سال کم تھی۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ میں جو پاور ڈسٹریبیوشن ہے وہ اس طرح تھی کہ پاور کو سینٹر اور پروونسز میں ڈیوائڈ کیا گیا تھا۔ بہت سارے ایریاز جیسے ڈیفنس، فارن افیئرز، کسٹم، ریلیشنز ود انڈین اسٹیٹس، کرنسیز اینڈ ریلویز، جو بڑے میجر سبجیکٹس تھے وہ سینٹر کے پاس تھے، جبکہ لوکل سیلف گورنمنٹ، پبلک ہیلتھ، ایجوکیشن اور اس طرح کے جو معاملات تھے یہ پروونسز کے پاس تھے، اور یہ سینٹرل اور پروونسز کے بیچ میں پاور ڈسٹریبیوشن تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی تھی 1919 کے ایکٹ میں جسے ڈیارکی کہتے ہیں۔ ڈیارکی کا مطلب یہ ہے 2 عملی حکومت، یعنی 2 طرح کی عملی حکومت تھی، اور یہ کہاں پہ تھی یہ اپنے بات یاد رکھنے ہے، یہ ڈیارکی پروونسز میں تھی، یہ سینٹر میں نہیں تھی۔ صوبوں میں ڈیارکی سسٹم انٹروڈیوس کیا گیا تھا۔ اب صوبوں میں ڈیارکی کیسے کی تھی اس کا میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں کہ سبجیکٹس کو صوبوں میں بھی 2 سبجیکٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا تھا۔ ایک تھے ٹرانسفرڈ سبجیکٹ جو کہ سینٹر سے ٹرانسفر کیے گئے تھے صوبوں کو، اور دوسرے تھے ریزروڈ سبجیکٹ
جو کہ صوبوں کے معاملات تھے لیکن سینٹر نے اپنے پاس ریزرو رکھے تھے. ایک طرف انہوں نے سبجیکٹ ٹرانسفر کیے تھے سینٹر سے صوبوں کو, اور دوسرے انہوں نے جو ریزرو سبجیکٹ تھے وہ اپنے پاس رکھے تھے. یہ چیز کیسے تھے؟ یہ جتنے بھی ریزرو سبجیکٹس تھے, جیسے کہ موجودہ دور کی اگر ہم بات کریں, جیسے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, آپ کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے, یہ سارے کے سارے انہوں نے سینٹر کے پاس رکھے تھے, اور یہاں پر برٹش آفیسرز ان عہدوں کے اوپر فائز تھے, اور یہ ڈائریکٹ جو ہے وہ سینٹر کو رپورٹ کرتے تھے. جبکہ جو ٹرانسفرڈ سبجیکٹس تھے اس میں عوامی نمائندے ہوتے تھے جو پروونشل لیول پہ عوامی لوگوں کے ووٹوں سے آتے تھے, اور ان کے پاس لوکل سیلف گورنمنٹ, پبلک ہیلتھ, ایجوکیشن, ایگریکلچر, آبپاشی اور اس طرح کے معاملات تھے, اور یہ یہاں کے مقامی لوگ تھے. تو اس طرح ڈیارکی سسٹم انٹروڈیوس کیا تھا 1919 کے ان ریفارمز میں, جو کہ 1935 تک جاری رہا تھا. خلافت موومنٹ کی بات کی جائے, اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چلوں کہ اوٹومن امپائر نے فرسٹ ورلڈ وار میں سینٹرل پاور یعنی جرمنی اور اس کے حمایتیوں کا ساتھ دیا تھا. فرسٹ ورلڈ وار میں جرمنی اور سینٹرل پاورز کو شکست ہو گئی تھی, اور اس شکست کے بعد جو الائیڈ فورسز تھی, جو وکٹوریس فورسز تھی, انہوں نے پھر 3 امپورٹنٹ جو ہے وہ ٹریٹیز کیے تھے. ٹریٹی آف ورسیلس انہوں نے جرمنی کے ساتھ کیا تھا 1919 میں. اس کی اور اس میں جو بنیادی اس کی چیز یہ تھی کہ انہوں نے ساری جو فرسٹ ورلڈ وار کی ذمہ داری تھی وہ جرمنی کے اوپر عائد کی, اور اس کے جتنے بھی نقصانات تھے وہ بھی جرمنی کو پے کرنا پڑے. دوسرا انہوں نے ٹریٹی کیا تھا ٹریٹی آف سیورس, یہ اوٹومن امپائر خلافت عثمانیہ کے خلاف کیا تھا 1920 میں, یہ انہوں نے کیا تھا. جبکہ تیسرا جو معاہدہ تھا ٹریٹی آف لوزین, یہ بھی انہوں نے اوٹومن امپائر کے ساتھ 1923 میں کیا تھا. تو یہ 3 بنیادی ٹریٹیز تھے. جو ٹریٹی آف سیورس تھا اس کے جو اوٹومن امپائر کے بہت سارے ایریاز کو جو ہے وہ وکٹوریس فورسز نے اپنے ساتھ ملا لیا تھا, ان پہ قبضہ کر لیا تھا, بہت سارے علاقوں کو انہوں نے جو ہے وہ آزاد کر دیا تھا. تو اس طرح ترکی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا. ترکی نے اس معاہدے کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا تھا, اور پھر اس عمل درآمد نہیں ہو سکا, لہٰذا پھر 3 سال کے بعد پھر انہوں نے ایک نیا معاہدہ ٹریٹی آف لوزین کیا تھا, جس میں کچھ نرمی کی گئی تھی ترکی کے ساتھ, اور یہ معاہدہ پھر 100 سال کے لیے تھا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ 2023 میں یہ معاہدہ مکمل ہو جائے گا, اور ترکی میں جو اسٹیٹ آف باسفورس ہے, سی آف مارمارا اور بلیک سی میں جو اس کا واٹر وے ہے جہاں سے سمندری راستہ گزرتا ہے, وہ پھر ترکی جو ہے اس پہ ٹیکس وغیرہ نہیں لے سکتا تھا, اور اس میں سے ٹریفک جو گزرتی ہے اس کو روک نہیں سکتا تھا. تو 2023 میں یہ معاہدہ جب پورا ہو جائے گا تو اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ترکی ان علاقوں میں ٹیکس بھی لگائے گا اس واٹر وے میں, اور یہاں پہ تجارت کو بین بھی کر سکتا ہے, جو کہ یورپ کے لیے بالخصوص کافی مشکل ہے. اب اس سارے بیک گراؤنڈ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو انڈو پاک میں جو مسلمان تھے وہ اوٹومن امپائر کے ساتھ کافی ایسوسیشن رکھتے تھے, اور وہ اس حوالے سے کافی پریشان تھے. انہوں نے اپنے تحفظات کو حکومت تک پہنچانے کے لیے خلافت کمیٹی قائم کی تھی 20 مارچ 1919 کو, جو کہ بمبئی میں تھی. بہت ہی امپورٹنٹ ڈیٹ ہے, آپ نے یاد رکھنی ہے, 20 مارچ 1919 کو بمبئی کے مقام پر. اسی کمیٹی نے پھر خلافت کانفرنس منعقد کی اسی سال تقریباً 6 مہینے کے بعد 23 نومبر 1919 کو یہ منعقد ہوئی تھی دہلی کے مقام پر, اور پھر اسی کانفرنس کے پلیٹ فارم سے وائسرائے کے ساتھ میٹنگ کا اہتمام کیا گیا تھا, اور لارڈ چیمز فورڈ کے ساتھ 19 جنوری 1920 کو. تو یہ اگر آپ ڈیوریشن دیکھیں تو مارچ میں ایک کمیٹی بنتی ہے, پھر 6 مہینے کے بعد 23 نومبر کو یہ کمیٹی کانفرنس منعقد کرتی ہے, اور اس کے بعد تقریباً 2 مہینے کے بعد پھر یہ لارڈ چیمز فورڈ سے ملاقات کرتی ہے 19 جنوری 1920 کو. تو اس طرح یہ کافی نزدیک ترین اس کی ایکٹیویٹیز ہے. خلافت ایک ڈیلیگیشن بھی بنایا گیا تھا کہ جو کہ براہ راست پرائم منسٹر آف برطانیہ کے ساتھ جا کے بات کرے. یہ 6 رکنی ڈیلیگیشن تھا, اور محمد علی جوہر کی قیادت میں, اور یہ ڈیلیگیشن جو ہے یہ روانہ ہوا تھا مارچ 1920 کو, اور پھر 19 مارچ 1920 کو جارج لائڈ کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی تھی, لیکن لارڈ چارلس نے ان کی مطالبات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا, اور پھر 6 مہینے کے بعد 2 دسمبر 1920 کو یہ وفد واپس آ گیا تھا. ترکی میں خلافت کا خاتمہ ہوا تھا, وہاں کی گرینڈ نیشنل اسمبلی نے خلافت کا خاتمہ کر دیا تھا 1 نومبر 1922 کو, اور مصطفیٰ کمال آتا ترک نے اس بات کا اعلان کیا تھا. ڈیٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, 1 نومبر 1922. 1 نومبر 1922 کو ترکی کی گرینڈ جو نیشنل اسمبلی تھی اس نے خلافت عثمانیہ کے خاتمے کا اعلان کیا تھا, اور یوں خلافت عثمانیہ اپنے انجام کو پہنچ گئی. ڈیوریشن اگر بات کی جائے خلافت موومنٹ کی تو 27 اکتوبر 1919 سے شروع ہوتی ہے, 3 مارچ 1924 تک جاری رہتی ہے. رولٹ ایکٹ کی بات کی جائے تو رولٹ ایکٹ اس وقت 9 فرسٹ ورلڈ وار تھی,
فرسٹ ورلڈ وار کے بعد یہاں پہ ہم دیکھیں تو نان کوآپریشن موومنٹ اور اس کے بعد خلافت موومنٹ اور اس طرح کا ایجیٹیٹو ماحول تھا. تو اس ماحول میں رولڈ ایکٹ لایا گیا 18 مارچ 1919 کو, اور اس ایکٹ کا مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی ریولوشنری کرائمز تھے, انارکیل اینڈ ریولوشنری کرائمز تھے, ان کو روکا جا سکے, اور جتنے بھی برٹش گورنمنٹ کے خلاف جو وائسز تھے, جو پیپل ان کے خلاف تھے, لوگ یا گروپ, ان کو سپریس کیا جا سکے, اور بالخصوص پریس اور کی آزادی کو روکا جا سکے تاکہ لوگ جو ہے حکومت کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار نہ کر سکیں. اس کی مین پروویژنس یہ تھی کہ اریسٹ آف اینی سسپیکٹ, کسی بھی مشتبہ شخص کو گرفتار کیا جا سکتا تھا اور 2 سال کے لیے اس کو جیل میں ڈالا جا سکتا تھا وداؤٹ ٹرائل. سرچ وداؤٹ وارنٹ, بغیر وارنٹ کے پولیس جو ہے وہ سرچ کر سکتی تھی. اور لارڈ چیمسفورڈ اس وقت جو تھے وہ واسرائے تھے, اور اس حوالے سے جو مسیکر ہوا تھا جلیان والا باغ میں, تو وہاں پہ اس مسیکر کی اس کے انویسٹیگیشن کے لیے ایک کمیشن سیٹ اپ کیا گیا تھا جسے ہنٹر کمیشن کہتے ہیں. تو دس واز رولڈ ایکٹ. جلیان والا باغ کا جو واقعہ ہے یہ نان کوآپریشن موومنٹ کے دوران ہوا تھا, جب لوگوں کا ایک اجتماع تھا جلیان والا باغ کے مقام پر. وہ نان کوآپریشن موومنٹ کے دوران جو ہے وہ پیسفل پروسیشن کر رہا تھا. تو برگیڈ ڈاہر جو بعد میں جنرل ڈاہر کے نام سے مشہور ہوئے, انہوں نے ان پر فائرنگ کر دی. یہ ڈیٹ تھی 13 اپریل 1919, اور یہ واقعہ پیش آیا تھا امرتسر کے مقام پر. اور اس واقعے میں 379 سے لے کر 1500 لوگ اس میں ان کی موت ہوئی تھی, اور 1200 کے قریب لوگ جو ہے وہ اس میں زخمی ہوئے تھے. علی گڑھ یونیورسٹی اپ گریڈ ہوئی تھی 1920 میں, ہم پہلے اس کو ڈسکس چکے ہیں. 1920 میں نان کوآپریشن موومنٹ کا آغاز ہوا تھا 4 ستمبر 1920 کو. تو یہ ڈیٹ آپ نے یاد رکھنی ہے, 4 ستمبر 1920 کی جو ہے یہ ڈیٹ تھی جس دن نان کوآپریشن موومنٹ کی تحریک عدم تعاون کا آغاز ہوا تھا. اس کا آغاز کیا تھا مہاتما گاندھی نے, نان کوآپریشن موومنٹ کا آغاز کیا تھا, اور یہ 2 سال تک 1920 سے لے کر 1922 تک کی چلی تھی. نان کوآپریشن موومنٹ کے دوران ایک چورا چوری کا انسیڈنٹ کا واقعہ ہوتا ہے. چورا چوری کے مقام پر لوگ جو ہے وہ نان کوآپریشن موومنٹ کے دوران جو ہے پروسیشن کر رہے تھے. اس دوران ان کا پولیس کے ساتھ مقابلہ ہو گیا. لوگوں نے جو ہے اس مقابلے میں پولیس اسٹیشن پر دھاوا بول دیا, اور جس کے نتیجے میں 22 پولیس اہلکار جو تھے وہ اس میں ہلاک ہوئے تھے. اور جو چورا چوری کا واقعہ پیش ہوا تھا 5 فروری 1922 کو. چوری کا جو ایریا ہے یہ گورکھپور ڈسٹرکٹ یو پی میں واقع ہے. تو یہ وہ واقعہ تھا جس نے نان کوآپریشن موومنٹ کو بڑا متاثر کیا تھا, اور اس کے 7 دن کے بعد ہی پھر نان کوآپریشن موومنٹ کا خاتمہ کر دیا گیا تھا. یعنی 5 فروری کو یہ واقعہ ہوتا ہے چورا چوری کا, اور اس کے 7 دن کے بعد 12 فروری 1922 کو نان کوآپریشن موومنٹ گاندھی نے ختم کر دی تھی ڈیو ٹو دی انسیڈنٹ آف چورا چوری. تو یوں چورا چوری کے واقعے کے ساتھ ہی نان کوآپریشن موومنٹ کا خاتمہ ہوا, اور اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کی سیشن کا بھی خاتمہ ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ, فار لسننگ کیئرفلی اینڈ پیشنٹلی. نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں اگلے ٹاپک کے ساتھ, نیکسٹ پارٹ کے ساتھ. اللہ